बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्साफ़ात सफ़ा फ़ज़्ज़ाजिरात ज़जरा फ़त्तालियात ज़िक्रा इन्ना इलाहकुम लवाहिद। अब ये दो सूरतें आगे आ रही हैं, साफ़ात और साद। और इसमें ये जो सूरह साफ़ात है इसमें उलुल अज़्म रसूलों का ज़िक्र है, और सूरह जो साद है उसमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो नबी थे, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो उनके वालिद भी थे और नबी भी थे, तो उनके कोई 3 वाक़यात आए हैं। वो जो यानी उनको भी अल्लाह ताला ने इम्तिहान उनके भी हुए, अल्लाह ने उन पर बड़ी नेमतें उन्हें दी थी, बादशाही दी थी, बहुत बड़ा सल्तनत दी थी, लेकिन उसके साथ वो इम्तिहान वाला काम साथ साथ चलता रहा। उसका ज़िक्र हमें यानी वो ज़रा कससुन नबीयीन वाला रंग है उस सूरह मुबारका में। ये जो सूरह साफ़ात है इसमें जो कस्में खाई गई हैं ये खाई गई हैं फरिश्तों के लिए, और इस पे जो इसको दलील बनाया गया है कि अल्लाह ताला एक ऐसा इलाह है कि जो ये निज़ाम हस्ती चला रहा है, हर शय उसके काबू में है, कोई और दूसरा हुक्म देने वाला है नहीं, कोई और हाकिम है नहीं, किसी और की मर्ज़ी चलती नहीं, एक अल्लाह ही की मर्ज़ी चलती है। और ये सबूत है इस बात का कि वही इलाह वाहिद है, वही मालिक अर्ज़ व समा है। वस्साफ़ात सफ़ा, और कसम है उन फरिश्तों की जो कतार में सफ़ें बांध कर खड़े होते हैं, फ़ज़्ज़ाजिरात यानी अल्लाह का हुक्म सुनने के लिए कतार दर कतार खड़े होते हैं। फ़ज़्ज़ाजिरात ज़जरा, और कसम है उनकी कि जो डांटते हैं झड़क कर, यानी वो झिड़की इसलिए देते हैं कि वो अल्लाह के हुक्म की तनफीज़ के लिए, नफाज के लिए वो फिर पूरे डांट डपट करके अल्लाह के हुक्म के नफाज करते हैं। ये तदबीर अमर है ना, अल्लाह के आर्डर आए, फरिश्तों ने उनका नफाज किया, 1000 साल के बाद उस पूरा जो भी फ़ाइल है, मंसूबा है, उसका फीडबैक जो है ना वो चढ़ा, वापस अल्लाह के पास पहुंचा, और इलल्लाह तुरजाउल उमूर वहाँ अब रख दिया गया अपने महफूज़ खाने में। और क़यामत के दिन वो बड़ा जो किताब होगी अमालनामा, उसके अंदर माल हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा लोगों के सामने पेश कर दिया जाएगा। फ़त्तालियात ज़िक्रा, अच्छा ये तो सिर्फ इंसानों के अमाले का मसला नहीं है, बल्कि ये पूरा जो निज़ाम हस्ती चल रहा है इसकी तदबीर अमर कौन कर रहा है? अल्लाह कर रहा है। युदब्बिरुल अम्रा मिनस समाई इलल अर्दि सुम्मा यारुजु इलैहि फ़ी यौमिन काना मिक़दारुहु अल्फ़ सनतिन मिम्मा तउद्दून। तो ये उसका निज़ाम, और किसके ज़रिए चला रहा है? फरिश्तों के ज़रिए से चला रहा है। तो वो जब हुक्म देता है तो सफ़ें बांध कर फरिश्ते उस हुक्म को सुनते हैं, और जब वो उस पर अमल दरामद के लिए जाते हैं तो पूरी ताकत से, पूरी क़ुव्वत से उस पर अमल दरामद कराते हैं। और एक फरिश्तों का मामला, वो भी डिपार्टमेंट कह लीजिए, वो भी है कि जो अल्लाह का पैगाम लेके आता है किसी इंसान के पास, वो अल्लाह यस्तफ़ी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास, उसका जिक्र आगे आ रहा है। यानी वो अब उन फरिश्तों को समझ लीजिए जो अल्लाह से वो पैगाम वसूल करते हैं जो इंसानों तक लेके जाना है, यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम। फिर वो उसे अब डांटेंगे किसे? रस्ते में जो शयातीन हैं, जैसे हम आगे भी जाके पढ़ेंगे, पीछे भी पढ़ाए, बल्कि अगली सूरत में भी आ जाएगा, इधर यहीं पे है कि वो फिर उनको डांटते हैं, भगाते हैं, ताकि वो उस कलाम में से कोई बात सुन ना सकें। और उसके बाद आके वो सुनाते किसको हैं? वो ज़िक्र अल्लाह ने जो इंसानों में से नबी चुना होता है उसको सुनाते हैं। फ़त्तालियात ज़िक्रा, और वो जो ज़िक्र पढ़ने वाले हैं कसम है उनकी। ये पूरा निज़ाम बता रहा है अल्लाह के कंट्रोल कितना है, जिसके अंदर कोई रखना नहीं है। अल्लाह ताला के इस हुक्म के नफाज के अंदर कोई चूँ चरा नहीं होती, उस रिट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, उसके कानून के अंदर कोई बिगाड़ नहीं पैदा कर सकता। ये तो सिर्फ ज़मीन है एक, जहाँ पे इंसान एक मखलूक आबाद है जिसको अल्लाह ने थोड़ा सा इख्तियार दिया है, जहाँ वो अपनी मर्ज़ी चला लेती है। बाकी पूरी हस्ती में कहीं कोई अल्लाह के हुक्म के आगे रखना नहीं है। वस्साफ़ात सफ़ा फ़ज़्ज़ाजिरात ज़जरा फ़त्तालियात ज़िक्रा इन्ना इलाहकुम लवाहिद। ये सारा निज़ाम गवाही दे रहा है इलाह एक है, हाकिम एक है, बादशाह एक है। दो होते तो ज़रूर इसमें कहीं ना कहीं खटपट होती। एक कहता कि जनाब आज बारिश होगी, दूसरा कहता नहीं आज तो जो मेरा मानने वाला है उसके बेटे की शादी है, आज बारिश नहीं हो सकती, उसके तो सारे इंतज़ामात ख़राब हो जाएंगे, आज जो है ना वो धूप होगी। तो अब फिर ये कि फड्डा पड़ता, वो अपने अपने एटमी असला लेके एक दूसरे के मुकाबले में आ जाते, लफसदता, फसाद दोनों में, आसमानों और ज़मीन में बरपा हो जाता। तो ये गवाह है, कोई फसाद नहीं, सब एक ही निज़ाम के ताबे हैं। इसका ये नतीजा है इसका कि इलाह एक है। इन्ना इलाहकुम लवाहिद।
رب السماوات، وہ کیسا الہ ہے؟ رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا رب ہے، مالک بھی ہے، خالق بھی ہے۔ ظاہر خالق ہے تو مالک ہے، اور ان کی ساری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، ان کی حفاظت کرنے والا ہے، انہیں بڑھوتری دینے والا ہے۔ یعنی یہ جو ایکسپینڈنگ یونیورس کا جو تصور ہے تو دنیا کے اعتبار سے تو وہ نیچرل فورسز کے تحت ہو رہا ہے نا، لیکن یہ کہ ایکچولی اگر ہم ایمان کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو کائنات کو کون بنا رہا ہے، بڑھوتری کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ یہ سارے تصورات رب کے لفظ کے اندر آ جائیں گے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، جو کچھ ان کے مابین جتنی مخلوقات ہے اس کا پالن ہار، تربیت کرنے والا، نشو و نما دینے والا، حفاظت کرنے والا، ضرورتیں پوری کرنے والا، یہ رب کے معنوں کے اندر یہ سارے الفاظ آ جائیں گے۔ وَرَبُّ الْمَشَارِقِ، اور مشرقوں کا رب ہے۔ اِنَّا زَيَّنَّا، یعنی یہ اس کی قدرت، اس کی جو بادشاہی جو جس طرح کی ہے اور جس شان کی ہے اس کا ایک تذکرہ ہے جو چند الفاظ میں آ گیا۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، اس وسیع و عریض کائنات میں، اب جو بھی نوری سالوں کا تصور ہے اس کو ذہن میں رکھیں، اس میں ایک سمائے دنیا ہے۔ یعنی یہ جو ہمارا تصور ہے نا آسمان کا، قرآن مجید اس طرح کی ایک بلندی ہے، کوئی حفاظت کی چھت ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، وہ دنیا کے اوپر ہے۔ یہ پوری کائنات کا مسئلہ اس سے علیحدہ ہے۔ یہ جو نزدیک والا، قریب والا آسمان ہے، یہ اس کی بات کی جا رہی ہے۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، یہ جو دنیا کا آسمان ہے اس کو ہم نے مزین کیا ہے، ڈیکوریٹ کیا ہے، اسے ہم نے رونق بخشی ہے، بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ستاروں کی چمک سے۔ یہ خیر ہم تو اس سے محروم ہی ہو گئے جب سے یہ بجلی آئی ہے اور اتنی لائٹننگ ہو گئی ہے نا، کہ اس کی وجہ سے وہ جو ستاروں کی روشنی ہے وہ ماند پڑ گئی ہے۔ جیسے سورج نکلتا ہے، ستارے ہوتے تو ہیں، نظر نہیں آتے، تو اسی طرح جب زمین اب ہم نے اتنی منور کر لی ہے کہ ستارے ہوتے ہوئے رات کو، لیکن وہ ہم دیکھ نہیں پاتے، یا جو بہت بڑے بڑے جو نظر آ رہے ہوتے ہیں وہی رہ جاتے ہیں، چھوٹے تارے نظر نہیں آتے۔ لیکن آپ کہیں دیہات میں دور دراز کسی صحرا میں چلے جائیں، سمندر میں چلے جائیں، یا کسی ایسے پہاڑ پہ چلے جائیں جہاں دور دور کوئی آبادی نہ ہو، پھر آپ آسمان کو دیکھیں تو اس آیت کا اندازہ ہوگا کہ یہ کیا بات کہی جا رہی ہے۔ جن لوگوں نے بچپن میں کوئی دیہات میں جب ابھی بجلی نہیں آئی تھی تو رات چارپائی کوٹھے کی چھت پہ ڈال کے لیٹے ہوں، انہیں پتہ ہے یہ کیا بات ہے۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ایک تو یہ ہے جو آپ کے لیے ایک گویا کمکمے روشن کر دیے جو تمہیں نظر آتے ہیں، لیکن ایک اور بات بھی ہے، وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، یہ جو سمائے دنیا ہے اس کو ہر شیطان سرکش کو اس حفاظت کا ذریعہ بنا دیا اس کو، یعنی وہ اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ یہ ان کی جو ہے نا حدود ہے، یہ ان کا ڈی چوک ہے، اس سے آگے ریڈ زون ہے، یہ ان کی آخری حد ہے جہاں تک وہ جا سکتے ہیں، اس سے آگے وہ جائیں تو کیا ہوتا ہے، لا یسمعون الی الملأ الاعلی، وہ جو ملائے اعلیٰ کی کانفرنس ہوتی ہے اس میں وہ کچھ نہیں سن سکتے، وہاں انہیں بھنک بھی نہیں پڑ سکتی۔ اس لیے نہیں پڑ سکتی کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کا حکومت ہے نا، اس سے اگر کوئی خبر لیک ہو گئی تو یہ تو سارا نظام تلپٹ ہو جائے گا، بالکل ان پہ پابندی ہوتی ہے۔ ملائے اعلیٰ کی خبر ان تک نہیں پہنچتی، سن ہی نہیں سکتے۔ اس سے نیچے نیچے جو فرشتے آپس میں بات چیت کریں وہ سن لیتے ہیں۔ وہ جو جھڑکی کا تعلق اسی سے تھا، وہی لے کے آنے والے فرشتوں کے رستوں میں بھی یہ نہیں جا سکتے، وہ تو بہت دور دور جا کے پہرے لگتے ہیں۔ وہ صرف ڈی چوک کا مسئلہ نہیں رہتا، وہ پھر سارا شہر جو ہے نا، جیسے کلنٹن صاحب دورہ کرنے کے لیے آئے تھے آپ کو اگر یاد ہو، تو پھر کوئی بندہ گھر سے نہیں نکل سکتا، تو جب وہی آتی ہے تو یہ اسپیشل انتظامات ہو جاتے ہیں، وہ تو پھر بہت بڑا کرفیو لگ جاتا ہے۔ لیکن عام حالات میں بھی وہ سمائے دنیا سے اوپر ان کی جو ہے نا وہ ریچ نہیں ہے، بس وہاں تک جا سکتے ہیں۔ اور جیسے بات مشہور ہے نا کہ ملا نہیں دوڑ مسجد تک، تو یہ جو شیاطین جن وغیرہ ہیں ان کی دوڑ اس سمائے دنیا تک، اس سے اوپر نہیں۔ اور یہاں بھی کیا ہوتا ہے، وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ، جب وہ اگر ریڈ زون میں داخل ہو جائیں تو ان کو مار پڑتی ہے ہر طرف سے، فائرنگ، آٹومیٹک فائرنگ، گولی چل جاتی ہے، پھر وہ رکتی نہیں ہے۔ وہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں اپنے جو بھی سنائپرز، اور وہ ان کو تاک تاک کے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ آٹو فائر ہے، جو ہی اوپر جائیں گے تو ان پہ شہاب ثاقب کی برساؤ جو ہے نا وہ شروع ہو جائے گا۔ دحوراً، بھگانے کے لیے، منتشر کرنے کے لیے، دوڑانے کے لیے، تاکہ وہ ملائے اعلیٰ کی طرف نہ بڑھ سکیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور باقی یہ کہ ان کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے،
جب سے جو ہے نا وہ شیطان ہے تب سے وہ ایک عذاب کی کیفیت میں ہے، اسی لیے اسے ابلیس کہتے ہیں۔ وہ مایوس ہو چکا ہے اللہ کی رحمت سے، اسے اللہ کی رحمت کا کوئی جو ہے نا وہ ایک ذرہ بھی نصیب نہیں ہے۔ الا من خطف الخطفہ، سوائے اس کا کہ ان میں سے کوئی اچک لے کوئی بات، کوئی کان پڑی بات، پوری بات سننے کا انہیں کوئی امکان ہی نہیں، یعنی وہ جو جہاں تک ان کو پہنچ ہے اس کے اندر بھی پوری بات نہیں سن سکتے، مگر چلتے چلتے، دوڑتے دوڑتے، بھاگتے بھاگتے، چھپتے چھپتے کوئی بات سن لی، کان پڑ گئی۔ اب وہ شیطان نے اس کے اوپر اپنا جو ہے نا پوری عمارت وہ تعمیر کر لی، وہ جسے کہتے ہیں نا رائی کا پہاڑ بنانا۔ تو اب وہ جو رائی اس کے کانوں میں پڑی تھی، اس کا اس نے ایک پورا پہاڑ بنا کے اپنے وہ مزین کر کے وہ زخرف القول کے ساتھ اور لا کے اپنے جو کاہن دوست ہے اس کے کان میں پھونک ماری، اور اس نے پھر اگلے دن جو ہے نا پورے کچھ جھوٹ اپنے طرف سے اور ملا کے تو ایک پیشن گوئی فرما دی، یہ ہونے والا ہے۔ تو یہ سارا کہانت کا کاروبار جس وحی پہ چلتا ہے وہ شیاطین کی یہ والی وحی ہے، جو انہیں کل کے حالات کے بارے میں وہ فرشتوں سے کچھ کان پڑی بات سنائی دیتی ہے۔ اس سے زیادہ انہیں سننے کا، اللہ کے نظام کے اندر مداخلت کرنے کا موقع نہیں ملتا، اسے ہیک نہیں کر سکتے، اس کو پینیٹریٹ نہیں کر سکتے، مار بگائے جاتے ہیں۔ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تو جو ہی سنتا ہے فوراً وہ رڈار پہ آ جاتا ہے، چھپا زیادہ دیر نہیں رہ سکتا، بس اس نے ایک بات کوئی بھنک پڑی کان میں، فوراً وہ سگنل چلا گیا کہ یہ غلط طرف خبر چلی گئی ہے، اسی وقت آٹومیٹک فائر آ گیا، تو اس کے پیچھے ایک شہاب ثاقب آ جاتا ہے۔ فَاسْتَفْتِهِمْ، یہ ہمارا نظام ہے، وہ جو آیا تھا نا ان الہکم لواحد، یہ نظام بنایا ہم نے۔ فَاسْتَفْتِهِمْ، اب ان سے پوچھو، یہ جو اعتراض کر رہے ہیں، اَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا، انہیں دوبارہ بنانا مشکل ہے، ام من خلقنا، یا یہ جو کچھ سارا ہم نے بنا کے رکھا ہے، یہ صرف آپ کو سمائے دنیا سے نیچے نیچے اپنے حکومت کا انتظام کی ایک ہلکی سی جھلک آپ کو دکھائی ہے۔ پوری کائنات میں جو ہمارے ملکوت السماوات والارض ہیں، آپ اندازہ لگاؤ، تو پھر سوچو ان کو دوبارہ بنانا مشکل ہے یا یہ سارا انتظام و انصرام چلانا مشکل ہے۔ وہ خدایا خدائی درد سر ہے، یہ اہتمام میں خشک و تر ہے، تو یہ جو اہتمام میں خشک و تر ہے یہ کرنا کوئی آسان تھا؟ یہ ایک بندہ بنانا آسان ہے؟ اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَازِبٍ، ان کو ہم نے بنایا ہے چپچپاتے گارے سے، بل عجبتا۔ اچھا، اب یہاں سے حضور سے خطاب شروع ہو رہے ہیں، اے نبی ان کی باتیں سن کے آپ کو بڑا تعجب ہوتا ہے، یہ کیا بیوقوفوں والی باتیں کر رہے ہیں، اعتراض بھی کر رہے ہیں، تو کیا اعتراض بچوں والا کر رہے ہیں، آپ حیران ہو رہے ہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں، وَيَسْخَرُونَ، وہ مذاق اڑا رہے ہیں، انہیں آپ کی باتوں پہ تعجب ہو رہا ہے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، آپ کو ان کی بات پہ تعجب ہو رہا ہے کہ یہ کیا بے وقوفی کی بات کر رہے ہیں۔ تو بات یہ سمجھ لیجئے، یہ نقطہ نظر کا فرق ہے۔ ایک شخص نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اس نے آخرت کو دیکھا ہی نہیں، اس کا جو ویژن بنے گا وہ کیا بنے گا، دنیا کی زندگی کا بنے گا ایک، اور جو اس کی کسی کے قادر ہونے کا ویژن کیا بنے گا، زیادہ سے زیادہ یہ کہ کوئی جو سکندر اعظم تھا وہ یہ تھا، یا یہ کہ ارسطو یہ تھا اور افلاطون یہ تھا۔ اس سے آگے اس کی سوچ کدھر جائے گی؟ اس کے سامنے کوئی اس طرح اس سے بڑا آئیڈیل ہے ہی نہیں، لہٰذا وہ جب بھی سوچے گا تو ویسے تو دوسروں کو کہے گا بسم اللہ کے گنبد میں بند، لیکن اصل میں یہی شاہدولے کا چوہا ہے، بس اتنا ہی سوچ سکتا ہے، اس دنیا کے اندر ہی سوچ سکتا ہے، اس سے آگے سوچ ہی نہیں سکتا۔ اب اس کے مقابلے میں ایک آدمی ہے جو اللہ کا تعارف رکھتا ہے، معرفت رکھتا ہے، اسے پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے۔ یہ جو ابھی جس کا ایک نمونہ ہمارے سامنے آیا ہے، تو اس کا آئیڈیل بھی اللہ ہے۔ اب وہ جب سوچے گا تو ظاہر ہے وہ اپنے اعتبار سے نہیں سوچ رہا میں کیا چیز ہوں، وہ تو اللہ کے اعتبار سے سوچ کے بات کر رہا ہے، اور اس کے سامنے جو زندگی کا سفر ہے وہ بھی اس کی موت پہ شام نہیں ہو جاتی، بلکہ موت تو دہلیز ہے اصل زندگی کے آغاز کا۔ تو اس سے پھر یہ ہے کہ جو ویژن بنتا ہے، جو ورلڈ ویو بنتا ہے، وہ بہت مختلف ہوتا ہے اس کا۔ اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو اتنا وسیع، جس کے سامنے اتنا وسیع آفاق ہے، وہ جب بات کرے گا تو اس کی بات اس شاہدولے کے چوہے کی سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ اس پہ ہنسے گا، یہ کیا بات کر رہے ہو، یہ کس دنیا میں رہتا ہے، وہ واقعی کسی اور دنیا میں رہتا ہے، وہ تو اگلی دنیا تک جاتا ہے نا، تم تو اسی دنیا تک محدود ہو۔ اور یہ جو بچوں والا اعتراض کرے گا وہ اس کے لیے باعث تعجب ہوگا۔ تو اے نبی آپ کو ان کی بات سے تعجب ہوتا ہے اور یہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ وہ اقبال نے نہیں کہا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ تو یہ صورت ہے۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا، اور جب انہیں سمجھایا گیا، لا یذکرون، نہیں سمجھتے،
وَإِذَا رَأَوْا آیَةً، اور جب انہوں نے کوئی نشانی دیکھی، اللہ کی کوئی نشانی، یا یہ کہ جو اللہ کی مخلوق ہے مختلف، اللہ کے کمالات ہیں وہ، یستسخرون، تو اس کی وہ ہنسی میں ڈال دیتے ہیں، ہنسی میں اڑا دیتے ہیں۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہ یہ قرآن نہیں ہے مگر ایک کھلا جادو ہے۔ أَإِذَا مِتْنَا، دیکھیے اعتراض وہی، أَإِذَا مِتْنَا، جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم مٹی بن جائیں گے، وَعِظَامًا، ہماری ہڈیاں بھی مٹی ہو گئی ہوں گی، یا ہڈیاں رہ جائیں گی ہماری صرف، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، ہم پھر اٹھا لیے جائیں گے۔ یعنی یہ اب وہ جو ویژن ہے نا، اس میں یہ بات فٹ نہیں آتی۔ وہ جیسے ہوتا ہے نا، کوئی سگنل فریکوینسی سے زیادہ آ جائیں تو وہ آپ انہیں، وہ اگر پرانا ریڈیو اسٹیشن آپ کو یاد ہو تو وہ اس پہ کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، کوئی سمجھ نہیں آتی تھی، بلکہ 2 اسٹیشن بعض اوقات اکٹھے پکڑ لیتا تھا اور یہی بھی نہیں پتہ لگتا تھا کہ کیا کون والا کیا کہہ رہا ہے۔ یہ کیفیت ان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، وہ اس کو گریسپ بھی نہیں کر پاتے، ان کے تخیل میں وہ بات آتی ہی نہیں کہ یہ دوبارہ کیسے بنائے گا۔ اب آپ اچھا پھر چلیں، یہ تو ابھی ہوا ہے نا تازہ واقعہ، کوئی بندہ مرا ہے، اب آباؤنا الاولون، وہ جو ہمارے ابے بہت پرانے مر گئے ہوئے ہیں، ان کو بھی دوبارہ اٹھا لیا جائے گا، جن کی ہڈیوں کا ہمیں بھی نہیں پتا کس قبر میں ہیں، وہ بھی اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یعنی یہ وہ بات کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، یعنی یہ سوال اس انداز میں کھڑے کرتے ہیں، محال ہے، ناممکن ہے۔ وہ جیسے قرآن نے کہا نا کہ اونٹ گزر جائے جو سوئی کے ناکے سے، تو یعنی سوئی کے ناکے سے اونٹ تو گزر سکتا ہے، یہ کام نہیں ہو سکتا۔ قل، اے نبی فرما دیجئے، نعم، ہاں، وانتم داخرون، نہ صرف یہ ہوگا بلکہ تم ذلیل بھی ہوگے۔ فإنما ہی زجرۃ واحدہ، وہ ایک تیز آواز ہوگی، ایک جھڑکی ہوگی زور کی، فإذا ہم ینظرون، تو وہ دیکھنے لگیں گے۔ اٹھانے میں کوئی زیادہ جو ہے نا وہ مشقت نہیں کرنی پڑے گی، ایک زور کی ڈانٹ ہوگی اور وہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اب یہاں وہ دیکھیے جو قسمیں جو شروع میں کھائی گئی تھی، اس میں دوسری قسم کیا تھی؟ فالزاجرات زجرا، تو یہ سور میں پھونکے گا کون؟ وہ جھڑکی کون دے گا؟ فرشتہ، وہ جو جھڑکی دینے پہ مامور ہے وہ جھڑکی دے گا، وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، دیکھنے والے بن جائیں گے ایک دم۔ بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے فوراً نہیں دیکھتا، لیکن یہ جو منظر ہوگا ایک دم دیکھنا شروع کر دیں گے۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا، دیکھیں گے اور پھر کہیں گے ہائے ہماری شامت، هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، یہ تو بدلے کا دن آ گیا، حساب کتاب کا دن آ گیا، جزا سزا کا دن آ گیا، هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ، فیصلے کا دن آ گیا، الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، جسے تم رد کیا کرتے تھے، جسے نہیں مانا کرتے تھے، جس کے مقابلے میں دلائل تراشا کرتے تھے۔ اُحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، جمع ہو جائیں وہ تمام لوگ جو ظالم تھے اور ان کی بیویاں بھی، یا بیویاں ظالم، اگر بعض ہو سکتا ہے نا کہ وہ مردوں سے زیادہ ظالم جو ہے عورتیں ہوں، اور مرد بھی ان کے جو ہے نا ایک معاون کے طور پر کام کر رہے ہوں، جیسے کلوپترا کا کردار ہے نا، وہ اس طرح کی عورتیں بھی بڑی فعال قسم کی عورتیں ہوتی ہیں، تو اس کے جو ان کے مرد ہیں، یعنی جوڑے جمع ہو جائیں ظالموں کے، وما کانوا یعبدون، اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے، جن کا کہا مانتے تھے، جن کے حکموں پر چلتے تھے، وہ بھی سارے حاضر ہو جائیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کے حکم پر چلتے تھے، فاہدوہم الی صراط الجحیم، ان سب کو ہانک کے لے جاؤ، چلا کے لے جاؤ دوزخ کے بیچ میں، دوزخ کے رستے میں، واقفوہم، روکو ان کو۔ یہ بالکل جیسے کسی کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے نا، دفع ہو جاؤ، رکو، یہ وہ انداز ہے جو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے لے کے آ رہے ہیں کہ پہلا حکم ہوگا ان کو دوزخ کے رستے پہ لے کے جاؤ، پھر کہے روکو ان کو، انہم مسئولون، یہ پوچھے جائیں گے، ان سے سوال جواب ہوں گے، پھر اللہ پوچھے گا ما لکم، کیا ہو گئے، لا تناصرون، ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے، تم تو بڑا جتھا تھے، فرنٹ لائن الائی تھے، ایک دوسرے کے اتحادی تھے۔ اگلی صورت میں آ جائے گا، کہہ رہے تھے آلیہ کی مدد کرو، متفق رہو، یکجان رہو، آج ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے، کیا ہو گیا تمہیں؟ بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ اس دن وہ ایک دوسرے کو گرفتار کروا رہے ہوں گے۔ یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے، ایک پھنس جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، میں تو نہیں تھا، وہ تھا، تو یہ اس طرح وہ پورا گروپ پکڑا جاتا ہے، کہتے ہیں چوروں کا گروہ پکڑا گیا، اور نیچے بھی ہوتے ہیں اوپر بھی ہوتے ہیں، یعنی بالاتر طبقات میں بھی ہوتا ہے، تو اس دن دوسروں کو خود گرفتار کروا رہے ہوں گے، یا بلکہ اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر رہے ہوں گے، دونوں کے امکانات اس میں موجود ہیں، یعنی وہ جو خود جا کے گرفتاری دے دیتا ہے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور وہ اب مڑ کر ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے، یَتَسَاءَلُونَ، پوچھنے کے لیے۔ اب ان کے درمیان ایک جو جھگڑا ہم نے بہت دفعہ پڑھا، مستکبرین اور مستضعفین کا جھگڑا، یا لیڈروں اور عوام کا جھگڑا، جو ائمہ آگے چلنے والے تھے اور جو ان کے فالوورز تھے پیچھے چلنے والے، ان کا آپس کا جھگڑا وہاں پہ جو ہوگا،
پہلے بھی کئی دفعہ آیا، یہاں پھر آیا۔ قالو، وہ کہیں گے انکم کنتم تاتونا عن الیمین، یعنی جو مستضعفین تھے، دبے عوام جو تھے، وہ کہیں گے اپنے لیڈروں سے کہ تم ہمارے اوپر آتے تھے دانی طرف سے۔ دانی طرف سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ دائیں ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے، زور سے آتے تھے، سلطان کے ساتھ آتے تھے، تسلط کے ساتھ آتے تھے، ہمیں مجبور کرتے تھے یہ غلط کام کرنے کے اوپر۔ قالوا بل لم تکونوا مومنین، وہ مڑ کے انہیں کہیں گے ہم پر بات مت ڈالو، بلکہ یہ کہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اب مطلب فرعون کی قوم اگر کہے کہ بھئی فرعون نے ہمیں زبردستی جو ہے نا موسیٰ کی مخالفت پر ابھارا تھا، تو وہاں اللہ تعالیٰ یا کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں نا وہ جادوگر کہ ٹھیک ہے اللہ، ہم نے تو جانے دی تھی، پھر بھی ہم نے تو بات موسیٰ کی مان لی تھی، تم ماننا چاہتے تو مان سکتے تھے، تم خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وما کان لنا علیکم من سلطان، اور تم کہتے ہو زبردستی کی ہے، ہمیں تمہارے اوپر کوئی اختیار تو نہیں تھا، زیادہ سے زیادہ تمہاری جان لے لیتے، اس سے زیادہ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، تو ہمیں تمہارے اوپر کوئی سلطان نہیں تھی۔ بل کنتم قوما طاغین، اصل بات یہ ہے کہ تم خود بھی سرکش لوگ تھے، تمہارا جتنا ہاتھ چلتا تھا تم اتنے بے ایمان تھے، ہمارا جتنا لمبا ہاتھ تھا ہم اتنے بے ایمان تھے، فرق صرف اتنا ہے تم میں سے بھی کسی کو اٹھا کر وہ والا اختیار دے دیا جاتا جو ہمارے پاس ہے، تم بھی اتنی ہی بے ایمانی کرتے جتنی بے ایمانی ہم کر رہے تھے، تم بھی اتنی ہی عیاشی کرتے جتنی عیاشی ہم کر رہے تھے، اور تم بھی اعتکاف بیٹھنے کے لیے جو ہے نا دبئی ہی جاتے، یا عمرہ کرنے کے لیے جو ہے نا سوئٹزرلینڈ جاتے۔ میری بات آپ کو یعنی گھر والوں کو بتاتے ہیں عمرہ کرنے جا رہے ہیں، چل سوئٹزرلینڈ پڑھتے، تمہارا ہاتھ نہیں پڑا اس لیے تم مسجد میں اعتکاف بیٹھ گئے ہو، باقی یہ کہ تمہاری ہماری تمنائیں ایک جیسی ہی تھی، تو تم خود سرکش لوگ تھے۔ فحق علینا قول ربنا، ہمارے اوپر ہمارے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے، انا لذائقون، اب ہم نے عذاب کا مزہ چکھنا ہے، یعنی لڑنے کا نہیں فائدہ، بس برداشت کرو، جیسی تیسی اب گزرنی ہے۔ یہ تھوڑا ایکسپوجر کا یہ تو فائدہ ہوتا ہے نا کہ جو دبے ہوئے لوگ تھے یہ لڑائی لڑ رہے ہیں، اور جو سیانے بیانے تھے انہیں سمجھا رہے ہیں کہ بھئی یہ لڑنے سے سزا کم نہیں ہوگی، اب بس بھگتو، یہ کیوں گلا شکوہ کر کے اپنی سزا کو دگنا کر رہے ہو، چلو گزارا کرتے ہیں۔ اور پھر ان کو چپ کرانے کے لیے آخری بات بھی کہہ دی، فاغویناکم، ہم نے تم کو گمراہ کیا ہے، ٹھیک ہے تم کہہ رہے ہو نا جو ٹھیک ہے ہم نے گمراہ کیا ہے، لیکن انا کننا غاوین، ہم گمراہ تھے، تمہیں نہیں نظر آتا تھا، تم اس بات پہ بہل گئے کہ بھئی بے داغ ماضی، حالانکہ ہمارے داغدار ماضی کا تمہیں خود بھی پتہ تھا، لیکن تمہارے اپنے داغ تھے یا تمنائیں تھی جس کی وجہ سے تم ہمارے پیچھے چلے ہو، لہذا چھوڑو ان باتوں کو، اس جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اس دن وہ سارے عذاب میں مشترک ہوں گے، کمی بیشی نہیں، سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی یہ جو پیچھے چلنے والے لوگ تھے ان کی تمنا بھی وہی تھی جو اوپر والوں کی تھی۔ ایک حدیث میں آتے ہیں، قارون کے حوالے سے ہم نے پیچھے واقعہ پڑھا ہے کہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ دولت دیتا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، دوسرے آدمی کو دولت دیتا ہے وہ اس سے عیاشی کرتا ہے۔ تو اب کچھ لوگ ہیں جن کے دل میں، ان کے پاس دولت نہیں ہے، وہ فقیر ہیں، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، لیکن ان میں سے ایک قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے کاش میرے پاس بھی ایسی دولت ہو، میں بھی اسے اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ دوسری ایک کیٹیگری ہے جن کے دلوں میں خواہش پیدا ہوتی ہے میرے پاس بھی اتنی دولت ہو، میں بھی ویسی عیاشی کروں۔ تو وہ تو چلیں عیاشی کر کے یا خرچ کر کے کچھ کماتے ہیں، یہ جس نے نیت کی، ارادہ کیا، جو خواہش پالی، وہ بغیر دولت کے اس کا وہی انجام ہونا ہے۔ جس نے فرض کریں اس کی خواہش تھی میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں، اللہ تعالیٰ اسے وہ اتنا انعام دیں گے، اور جس کی یہ خواہش اور ارادہ تھی میں بھی عیاشی کروں تو اس کے لیے وہی سزا ہوگی۔ اب ظاہر ہے وہ پھر کیسے ہوگا، سارا کچھ وہ اسی طرح ہوگا دنیا میں، ظاہر ہے اس کا ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت اللہ تعالیٰ اسے فیسیلیٹیٹ کریں گے ایسے لوگوں کی کمپنی میں کہ جو وہ کر رہے ہوں گے، اور وہی بھی ان کے بھی پیچھے چلے گا اپنے حصے کے مطابق، وہ بھی گناہ کمائے گا، لہٰذا عذاب میں سارے مشترک ہوں گے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، مجرموں کے ساتھ ہم یوں ہی کرتے ہیں، یہی ہمارا طریقہ کار ہے۔ انہم کانوا اذا قیل لہم، یہ وہ لوگ ہیں جب کہا گیا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی پرستش کے لائق نہیں ہے، کوئی حاکمیت کے قابل نہیں ہے، یستکبرون، انہوں نے گھمنڈ کیا، انہوں نے کہا ہماری حاکمیت کو چیلنج کر رہے ہو، حکم تو ہمارا چلے گا، مرضی تو ہماری چلے گی۔ وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے سارے معبودوں کو چھوڑ دیں ایک دیوانے شاعر کے لیے۔ تخیل کوئی باندھا ہے، بڑی اونچی دور تک کوئی جو ہے نا وہ پرواز کر کے کوئی خیال باندھ لیا ہے،
تو اس کے لیے ہم اپنے اس زمینی حقائق سے صرف نظر کر لیں، منہ موڑ لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بل جاء بالحق، یہ شاعری نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کے آیا۔ وصدق المرسلین، اور وہ رسولوں کی تصدیق کرتا ہے، جو پہلے جتنے رسول گزرے ان کی وہ تصدیق کر رہے ہیں۔ انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک تم دردناک عذاب کا مزہ چکھو گے۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تم بدلہ نہیں دیے جاؤ گے مگر وہی جو تم کیا کرتے تھے، عمل کرتے تھے جو۔ الا عباد اللہ المخلصین، الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے چنے ہوئے لوگ، مخلص جن کو اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا ہو، وہ بچ جائیں گے، باقیوں نے عذاب کا مزہ چکھنا ہے۔ اولئک لہم رزق معلوم، وہ جو اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں ان کے لیے روزی ہوگی معلوم، وہ جو پیچھے بیان ہو چکی ہے۔ فواکہ، میوے ہوں گے، وہم مکرمون، وہاں وہ عزت سے ہوں گے، تخت پہ بیٹھے، یعنی بادشاہوں کا سا ان کا پروٹوکول ہوگا۔ فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں ہوں گے۔ علی سرر متقابلین، وہ تخت پہ بیٹھے ہوں گے، آمنے سامنے گفتگویں کر رہے ہوں گے، محفل جمی ہوگی۔ یطاف علیہم بکاس من معین، وہاں ان کے اوپر گردش میں ہوگا ایک پیالہ بہت صاف، یعنی جام جو ہے وہ گردش میں ہوگا، ثاقب لے کے گھوم رہے ہوں گے، صاف شراب کا، بیضاء جو سفید رنگ کی ہوگی، لذۃ للشاربین، اور پینے والوں کے لیے لذیذ بھی ہوگی۔ دنیا کی شراب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ذرا جو اس کا جو تلخ ہوتا ہے ذائقہ، اس کا ذائقہ تلخ نہیں ہوگا بلکہ لذت والا ذائقہ ہوگا۔ لا فیہا غولن، اور وہ پی کے کوئی بہکنا بھی نہیں ہوگا، سر چکرائے گا نہیں۔ ولا ہم انہا ینزفون، اور اس کو پی کر وہ یعنی آؤٹ آف کنٹرول بھی نہیں ہوں گے۔ وہ جو غل غپاڑا نہیں مچاتا، جو خبر آیا کرتی ہے شراب پی کے غل غپاڑا مچاتے ہوئے گرفتار، تو وہ کوئی غل غپاڑا مچانے کی کیفیت بھی پیدا نہیں ہوگی، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ وہ عقل جو ہے معاف ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ اب نقشہ ہے جو بھی بادشاہوں کا نقشہ ہے۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، اور وہ ان کے پاس بیٹھی ہوئی ہوں گی وہ عورتیں کہ جو نگاہیں نیچی رکھیں گی، یعنی وہ کوئی حد سے تجاوز کرنے والی نہیں، کوئی ان کو وہ شرم و حیا سے اپنی آنکھیں نیچی رکھنے والی ہوں گی۔ این، جو ان کی آنکھیں موٹی موٹی ہوں گی۔ کَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ، وہ ایسی ہوں گی کہ جیسے انڈے ہوں جو چھپائے گئے ہوں، یعنی اس سفیدی اور جو نرمی یا سافٹنس ہے اس کے لیے یہ جو ہے وہ دی گئی ہے مثال۔ اگر آپ وہ انڈا بوائل کر کے چھیلیں نا تو جو اس کے اندر والا حصہ ہوتا ہے جس طرح وہ سافٹ ہوتا ہے، اس کی اشارہ ہے اس کی طرف۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اب یہ ان کا بھی تھا نا، وہ ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے دوزخ میں، تمہاری غلطی ہے، وہ کہیں گے نہیں تم ہمارے پیچھے چلے ہو۔ اب وہی نقشہ ان کا بھی ہے، یہ ایک دوسرے سے مڑ کے سوال جواب کریں گے، پوچھ گچھ کریں گے، یعنی وہ دنیا کی زندگی کا ایک جائزہ سامنے ایک دوسرے کے پیش کریں گے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، کہے گا ایک کہنے والا ان میں سے، انی کان لی قرین، میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا لنگوٹیا، ساتھ ہم پڑھے، کلاس فیلو بھی تھا، کھیلے کودے ناچے کودے، پھر یہ کہ وہ ذرا تھوڑا زیادہ پڑھنے انگلستان چلا گیا، میں ادھر ہی رہ گیا، پھر وہ بڑے فلسفے پڑھ کے واپس آیا اور اس نے آ کے مجھے بتایا کہ شیکسپیئر تو یہ کہتا ہے اور برٹن رسل کا خیال تو یہ ہے، اور یہ دنیا میں بہت لائق فائق لوگ ہیں، یہ تم کیا دقیانوسی باتیں لے کے بیٹھے ہو، یہ تو کوئی دنیا میں چلنے والی بات تو نہیں ہے، یہ فرسودہ خیالات ہیں، یہ لوگوں نے خود گڑھ لیے ہیں، یہ جن لوگوں کا بس نہیں چلتا تھا نا تو انہوں نے ایک خدا خود بخود بنا لیا ہوا ہے، وہ یہ کہانی آ کے مجھے سناتا تھا بھی میرا دوست، بات بھی اس کی وزنی معلوم ہوتی تھی۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ، میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا، يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدَّقِينَ، تو وہ کہتا تھا مصدقین، کیا تو بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہے، یعنی ان فرسودہ باتوں پر تو بھی ایمان لاتا ہے، ہم تو ایچیسن کے پڑھے ہوئے ہیں، ہمارا کیا کام ایسی باتوں سے، یہ تو ٹاٹ سکول والے لوگوں کا کام ہے، معافی چاہتا ہوں لیکن یہ باتیں ہوتی ہیں کہ ان لوگوں کو کیا پتہ ان باتوں کا، یہ جس لیول پہ ہمیں پتہ ہے، ہم جو دیکھ رہے ہیں ان باتوں کا کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا، جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، ہڈیاں رہ جائیں گی، أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، اس کے بعد ہم جو ہے جزا سزا دیے جائیں گے، ہمارا حساب کتاب ہوگا، ہمیں بدلہ دیا جائے گا۔ اب یہ وہ سوچ رہا ہے کہ یار نظر نہیں آ رہا، بہت عالم فاضل آدمی تھا، انٹلیکچوئل بندہ تھا اور بڑا معلوم ہوتا تھا کہ یہ سویلائزڈ اور کلچرڈ آدمی ہے، تو ادھر نہیں نظر آ رہا، جنت میں کدھر ہے؟ اب کالا کہے گا، کون کہے گا؟ فرشتہ کہے گا، اللہ کہے گا، یا کوئی اس کا دوسرا دوست کہے گا، هل انتم مطلعون، کیا تم اسے دیکھنا چاہتے ہو؟
وہ جو تمہارا ویل کلچرڈ سویلائزڈ دوست ہے اسے دیکھنا چاہتے ہو تو وہ اس کی خواہش ہوگی دیکھنے کی، فطلع تو وہ اسے جھانکے گا، کیا پتہ اسکرین پہ جھانکے گا، یا آج اگر ویڈیو لنک پہ بہت کچھ ہو سکتا ہے تو ادھر تو کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے، بالکل جو ہے نا فزیکلی بھی ہو سکتا ہے۔ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ تو وہ اسے دیکھے گا کہ وہ دوزخ کے بیچ میں پڑا ہوا ہے۔ اب اسے دیکھتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، قَالَ تَاللَّهِ وہ کہے گا اللہ کی قسم، اِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ تو تو قریب تھا کہ مجھے بھی ادھر ہی پٹھاتا، اگر میں تیری بات مان لیتا اور تیرے پیچھے چل پڑتا اور تیری جو بھی ظاہری جو وہ تھی ایک شخصیت اس سے متاثر ہو کے میں تاثر لے لیتا، آج میں بھی تیرے ساتھ یہاں پڑا ہوتا۔ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي اور اگر میرے رب کی میرے اوپر نعمت نہ ہوئی ہوتی، لَكُنْتُ مِنَ الْمُخْضَرِينَ تو میں بھی گرفتار ہونے والوں میں سے ہوتا، یعنی آج دوزخ میں پڑا ہوتا، قیدی ہوتا، سزا بھگت رہا ہوتا۔ اب یہ وہ نعمت کسے کہہ رہا ہے کہ شکر ہے مجھے وہ کوالٹی لائف میسر نہیں آئی تھی جو وہ گزار کے آیا، اور اب ادھر آ کے اس نے اپنا بھی بیڑا گھر کیا اور اپنے سارے دوستوں کا بھی بیڑا گھر کر دیا۔ اللہ کا شکر ہے چلیں روٹی روکھی سوکھی کھائی ہے، لیکن یہ کہ وہ چانسز نہیں ملے جن سے میں دنیا میں جو حسرت کیا کرتا تھا کہ مجھے بھی چانس ملا ہوتا، اللہ کا کرم ہوا کہ وہ چانس مجھے نہیں ملا، نہیں تو تباہ ہو گیا ہوتا۔ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُخْضَرِينَ اب اسے خیال آئے گا یہاں کی جنت کی نعمتوں کا، اور نعمتوں کا خیال آتے ہی اگلا خیال آتا ہے زوال کا، کہ یہ چھین نہ جائیں، کوئی چلی نہ جائیں، میں نہ مر جاؤں۔ اب وہ اسے اگلے وہ جو بات اس کے ذہن میں آئے گی، اس کے بعد اب وہ کہہ رہے ہیں افما نحن بمیتین کیا ہم اب نہیں مریں گے، یعنی اب ہمیشہ رہیں گے یہاں پہ، الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین سوائے وہ موت جو گزر چکی، اور اب ہمیں کوئی سزا، کوئی مشقت، کوئی ہمیں دکھ، کوئی تکلیف اب نہیں آنا۔ اب اسے جواب یعنی اس کا اندر سے آئے گا، بہت سامنے ہے بات کہ اب کچھ بھی نہیں ہونا، اب تو یہی چین، یہی سکون، یہی نعمتیں، یہی جو کمفرٹ زندگی ہے یہی چلے گی۔ اب وہ کہے گا ان ھذا لہو الفوز العظیم یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے جو ہمیں مل گئی، یہ تو عظیم فلاح ہے جس سے ہم ہمکنار ہو گئے۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون جن لوگوں نے اللہ نے جن لوگوں کو صلاحیت دی ہے، طاقت دی ہے، استعداد دی ہے، کوئی انہیں قوت کار دی ہے، انہیں ساری محنتیں اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے اور اس زندگی کو حاصل کرنے کے لیے لگانی چاہیے، محنتیں کرنی چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ اذالک خیر نزلا کیا مہمان نوازی کے لیے یہ بہتر ہے، ام شجرۃ الزقوم یا سینٹ جو درخت ہے زقوم کا وہ بہتر ہے، انا جعلناها فتنۃ للظالمین جس کو ہم نے ظالموں کے لیے ایک فتنہ بنا دیا، اس لیے کہ وہ آتا ہے نا کہ وہ دوزخ سے نکلے گا، انہوں نے فتنہ یہ بنا لیا کہ اچھا بھائی کہتے ہیں دوزخ میں آگ ہوگی اور پھر کہتے ہیں کہ اس سے درخت نکلے گا، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ ان کے خیالات کے اندر بڑے تضادات ہیں، تو اب دیکھیں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں وہ درخت ہے دوزخ کے اندر ہی ہوگا، اور وہ کھانا ہوگا دوزخیوں کا، اصل میں تو وہی ان کا تندور ہے جس سے وہ سارا جو ہے نا سیراب وہ سیر کیے جائیں گے۔ تو انہا شجرتون بے شک وہ ایک درخت ہے، تخرج فی اصل الجحیم اور وہ دوزخ کے مرکز سے جو ہے وہ اٹھتا ہے، نکلتا ہے، تلعھا اور اس کا جو خوشہ ہے جہاں پھل لگتا ہے، کأنہ رؤوس الشیاطین یعنی ہوتا ہے نا خوشہ دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے، ہر کوئی بھی پھل لگا ہوا ہو دیکھ کے طبیعت جو ہے نا وہ اسے بھلا معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ دیکھ کے جیسے شیاطین کے سروں کو دیکھ کے قدورت ہوتی ہے اور تقدر ہوتا ہے طبیعت کے اوپر، اس طرح محسوس ہوگا، خوبصورت نہیں ہے، منحوس سی شکل ہوگی۔ فإنہم لآکلون منہا تو یہ وہ ہیں کہ جنہیں اس سے کھانا ہوگا، یہ اس میں سے کھائیں گے، پیٹ اس سے بھریں گے، فمالئون منہ البطون اس سے پیٹوں کو بھریں گے، بھوک ایسی لگے ہوگی کہ یہ کھانا پڑے گا سینٹ کا یہ درخت، جب یہ کھا کے پیٹ بھر کے اپنی پیٹ کی آگ بجھا کے نکلیں گے تو پیاس لگے گی بہت شدید، اب پانی مانگیں گے تو ثم ان لہم علیہا لشوبا من حمیم تو پھر اوپر سے انہیں ملونی دی جائے گی کھولتے ہوئے پانی کی۔ یہ تو یہاں تو ڈالنے کا ذکر ہے، اوپر سے ڈالا جائے گا۔ سورہ کاف میں ہم نے پڑھا وہ جو پئیں گے تو یشوی الوجوہ چہرے جلس جائیں گے، یعنی اس کی جو بھبکا اٹھے گا پیتے ہوئے یا سٹیم جو ہوگی نکل رہی ہوگی وہ چہروں کو جھلسا دے گی، اب اس کی گرمی کا اندازہ لگاؤ کتنا گرم ہوگا۔
सुम्मा इन्ना लहुम अलैहा लशौबम मिन हमीम सुम्मा इन्ना मरजिअहुम लइलल जहीम। फिर ये सारा खाना पीना हो के ना, ये जो खा भी लिया पी भी लिया, अब वापस उन्हें लेके, यानी ये वो डाइनिंग टेबल पे गए ना, वहाँ पे वो दरख्त खाया, ऊपर से पानी पिया, अब वापस इन्हें लेके चलो वो जो आग का ढेर है उसमें। इन्नहुम अल्फौ आबाअहुम ज़ालिन, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आबा को गुमराह पाया था। या आज कह लें जैसे कुछ ट्रेंड होते हैं, रिवाज होते हैं, रिवायत होती है, रस्म होती है, रिवाज होते, उनके पीछे हम चलते हैं। नो आदमी कोई नई बात कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता, चलो तुम उधर को हवा हो जिधर सारा माहौल चल रहा है उधर ही चलना होता है। तो इन्होंने अपने, आप कह लें, आबा को गुमराह पाया था या अपने सारे माहौल को गलत रुख पे पाया था, उसके अगेंस्ट द स्ट्रीम खड़े नहीं हो सके। फ़हुम अला आसारहिम युहराऊन, तो ये उन्हीं के रास्ते के ऊपर अंधे बहरे होकर दौड़ते चले गए, मस्त होकर दौड़ते चले गए। वलक़द ज़ल्ला क़ब्लहुम अक्सरुल अव्वलीन, और इनसे पहले कई लोग हैं जो पहले गुमराह हो चुके थे, अक्सरियत। वलक़द अरसलना फ़ीहिम मुनज़िरीन, और उनमें हमने भेजे थे डर सुनाने वाले, ख़बरदार करने वाले। फ़न्ज़ुर कैफ़ काना आक़िबतुल मुनज़रीन, फिर देखो जिनको ख़बरदार कर दिया गया था उनका क्या इंजाम हुआ। कौम नूह के साथ क्या हुआ, कौम आद, कौम समूद, और ये कौम फ़िरौन और सदूम और अमूरा की बस्तियाँ और अस्हाब मदियन, इनके साथ क्या हुआ देखो। इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन, सवाए अल्लाह के मुखलिस बंदों के। अब वो जो अल्लाह के मुखलस यानी अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं उनका जिक्र आ रहा है। वलक़द नादाना नूहुन, और हमें पुकारा नूह ने, फलनिअमल मजीबून, क्या खूब हम जवाब देने वाले हैं उनकी उस पुकार पर। मज़लूमियत की जो पुकार थी, वो जो दर्द से जो उन्होंने दर्द ज़ाहिर किया था, उस पर हमने लब्बैक कहा। वनज्जयनाहु, और उनको निजात दी, व अहलहु, और उनके घर वालों को भी, मिनल कर्बिल अज़ीम, एक बहुत बड़े कर्ब से, घबराहट से। वजअलना ज़ुर्रियतहु हुमुल बाकीन, और उसकी औलाद ही को बाकी छोड़ा, यानी बाकी सबको मिटा दिया। वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, और उनका जिक्र हमने बाद वालों में बाकी रखा। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, ये जहान वालों पर नूह पे सलामती हो, यानी बाकी वालों पर हमने ये लाजिम किया कि नूह अलैहिस्सलाम, जब नूह उनका जिक्र आए तो उन पर सलामती भेजें, इसलिए हम ये पढ़ते हैं अलैहिस्सलाम। इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, जो नेकोकार हैं हम उन्हें इस तरह बदला देते हैं। 950 साल के बाद मिला है। वैसे ये कर्ब अज़ीम जो था ये 900-950 साल भुगता है, फिर अल्लाह की मदद आई है। इन्नहु मिन इबादिनल मोमिनीन, वो हमारे ईमान वाले बंदों में से था। अब आपको पता चलना चाहिए ईमान का अमल कैसा होता है, ईमान के नतीजे में इंसान के किरदार कैसा होता है। सुम्मा अगरकनल आखरीन, फिर बाद वालों को हमने गरक कर दिया। व इन्ना मिन शियातिही ला इब्राहीम, और उसी के रास्ते पर और उसी की नस्ल में से इब्राहीम भी थे। इस जा रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम, जब वो अपने रब के पास आए सालिम दिल लेकर, वो हम पहले देख चुके, यानी जिस फितरत पे अल्लाह ने पैदा किया वो मसख नहीं हुई, उस पर कोई दाग या धब्बा नहीं पड़ा, सालिम है, सलीम है। इस काल अबी ही व कौम ही, जब उन्होंने अपने वालिद और अपनी कौम से कहा। अब देखिए ये ट्रेंड क्या है वहाँ का, बुत प्रस्ती है। वो उस ट्रेंड के साथ नहीं चले बल्कि मुकाबले में खड़े हुए, अपने वालिद और पूरी कौम से कहा, माज़ा ताबुदून, किन चीज़ों की इबादत करते हो। आइफ़कन आलिहतन दून अल्लाह तुरीदून, क्या खुद गढ़ के अपने पास से बनाकर आलिहा उनका इरादा रखते हो, उनको पूछते हो। फमा ज़न्नुकुम बिरब्बिल आलमीन, सारे जहानों के रब के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, उसका भी कोई हक हुकूक है या नहीं है, उसके भी कोई तकाज़े आयद होते हैं या नहीं। फ़नज़रा नज़रतन, अब उसके बाद तवील मामलात हैं, लेकिन ये कि एक दूसरा मरला है, ख़ास तौर पे जब कौम निकल गई थी इबादत करने के लिए सितारों की, घर बार छोड़ के। ये एक दिन उनका आता था जिस दिन वो जाते थे, तो उन्होंने जाना पसंद नहीं किया, पहले से ही ठान ली थी कि मैंने कुछ करना है। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। न जाने के लिए उन्होंने जो उज़र सामने रखा वो ये था, फ़नज़रा नज़रतन फिन नुजूम, उन्होंने सितारों की तरफ एक आँख निगाह डाली। फ़काला, और कहा, इन्नी सकीम, मैं बीमार हूँ, हो सकता है कोई सर में दर्द हो, हल्का फुल्का बुखार हो, उसका जिक्र, लेकिन तासुर ये दिया जैसे मुझे सितारों से मालूम हुआ है तो मेरा जाना मुनासिब नहीं है, मेरी बीमारी बढ़ जाएगी, तो मैं नहीं जाऊँगा। फ़तवल्लौ अन्हु मुदबिरीन, तो वो उन्हें जो साथ लेने के लिए आए थे वो उनसे मुड़कर चले गए, यानी बाकी लोग चले गए, ये उधर ही रह गए। जब इलाका खाली हुआ और पीछे माबूद ही रह गए, उनका बुतखाना रह गया। फर्रागा इला आलिहतिम, जा घुसे बुतखाने में जहाँ माबूद उनके माबूद पड़े थे। फ़काला, सबसे पहले तो उन्हें वो यानी थोड़ा उनके अंदर भी वो था मजाक का पहलू,
تو جو بت تھے جو رکھے ہوئے ان کو تھوڑا سا خطاب بھی کیا، ان سے کہا الا تاکلون، کھاتے نہیں ہو یار، اتنے حلوے رکھے ہوئے ہیں۔ اب ظاہر ہے وہ جب گئے ہوں گے عید کے دن، جیسے بندہ کچھ جلیبی میٹھا ہوتا ہے، تو یہ ان کے جشن کا دن تھا، میلے کا دن تھا، تو بہت کچھ دے کے گئے ہوں گے، چڑھاوے چڑھا کے گئے ہوں گے، سیویاں رکھی ہوئی ہیں، حلوے رکھے ہوئے ہیں، کھیریں رکھی ہوئی ہیں، الا تاکلون، بھائی کھا نہیں رہے، ما لکم، کیا ہو گیا بھائی، جواب بھی نہیں دے رہے، مالا بھوکے ہو، روزے زیادہ رکھ لیے ہیں، کیا مسئلہ ہے، بلڈ پریشر لو ہو گیا ہے، لا تنطقون، بولتے بھی نہیں ہو۔ بس یہ ایک دو سوال ان سے پوچھے، فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر پوری شدت کے ان کے اوپر وار کرنا شروع کیے، دانے ہاتھ کا مار، مطلب پورے زور سے جو ہے نا مارنا شروع کیا، اور سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ایک کو چھوڑا، باقی سب جو ہے نا چورا چورا کر دیے۔ فاقبلوا الیہ یزفون، وہ جب واپس آئے، کوئی ایک گیا ہوگا، اس نے تو سر پکڑ لیا، آپ ذرا سوچ سکتے ہیں ان کا 9/11 ہو گیا نا، مطلب ہر طرف تباہی پھر گئی۔ فاقبلوا الیہ، آخر بہت تحقیق و تفتیش کے بعد پتہ چلا کہ کوئی ایک نوجوان ہے کہ جو ذکر کیا کرتا تھا ان کا، جس کا نام ابراہیم ہے، انہوں نے کہا لے کے آؤ، کون ہے ابراہیم؟ فاقبلوا الیہ، اب وہ آئے ابراہیم کے پاس، یزفون، گھبرائے ہوئے، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، اور پھر وہ ابراہیم کو لے گئے، جا کے پیش ہوئے۔ یہ سارے واقعات ہم پڑھ آئے ہیں پیچھے، اور وہاں جب انہوں نے ایک نیا کام ڈالا، انہوں نے کہا یار یہ دیکھو یہ بڑے جو ہیں، بڑے صاحب، بڑے خدا، تو وہ تو زندہ سلامت موجود ہیں، سارے مر گئے ہیں، یعنی گھر کا ایک ہی فرد بچے تو سب سے پہلے شک تو اس پہ جانا چاہیے نا، اور دوسری بات یہ ہے کہ آلائے قتل ان کے کندھے پہ رکھا ہوا ہے، تو یہ تو صاف معلوم ہوتا ہے، سرکمسٹانشل ایویڈنس سارے یہ خدائے بزرگ کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ مجھے کیوں تکلیف دی ہے آپ نے، ان سے پوچھئے۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ابراہیم تمہیں پتہ نہیں یہ نہیں بولتے، یہ بات وہ کہلانا چاہتے، یہ سارا کام انہوں نے اصل میں یہ بات کہلوانے کے لیے کیا تھا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اف لکم ولما تعبدون، میں تم سے بھی بیزار ہوں اور جن کو تم پوجتے ہو ان سے بھی بیزار ہوں۔ ضعف الطالب والمطلوب، کیا پوجنے والے کمزور ہیں اور کیا جن کو پوجا جا رہا ہے وہ کمزور ہیں، میں تم دونوں سے بیزار ہوں۔ تو وہ قرآن کہتا ہے کہ انہیں ایک لحظے کے لیے سمجھ آئی، فرجعوا الی انفسہم، انہوں نے اپنے اندر جھانکا اور یہ مانا کہ ظالم ہم ہی نہیں، بیوقوف ہیں ہم، کن چیزوں کے پیچھے چل پڑے ہیں، لیکن بیوقوف تو ہیں، لیکن ہمارا پورا یہ جو سٹرکچر کھڑا ہے یہ انہی کے اوپر تو کھڑا ہے، سیاسی نظام ان پہ کھڑا ہے، مجاوری اسی مجاوری پہ کھڑا ہے نا، ہماری یہ توندوں کا جو مٹتا ہے اس کی بھوک، وہ بھی تو اسی کی بنیاد پہ مٹتی ہے۔ جو حلوے مانڈے تھے آخر انہوں نے تو کھائے نہیں، کسی نے تو کھانے تھے، کسی کے گھر تو چاندی ہونی تھی، لہذا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کو جو ہے جلاؤ، یہ بعد میں اس کا ذکر یہاں آ گیا۔ قال اتعبدون ما تنحتون، انہوں نے کہا کہ کیا تم عبادت کرتے ہو ان کو جن کو خود تراشتے ہو، واللہ خلقکم، جبکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، وما تعملون، اور جو تم کرتے ہو اس کو بھی بنانے والا اللہ ہی ہے۔ قالوا ابنوا لہ بنیانا، انہوں نے کہا اس کے لیے ایک کھائی کھودو، فالقوہ فی الجحیم، وہاں پہ آگ جلاؤ اور اس کو اس جو ہے دیکھتی آگ میں ڈال دو۔ فارادوا بہ کیدن، اس سے انہوں نے ایک چال چلی، تدبیر کی، فجعلناہم الاسفلین، ہم نے انہی کو نچلا کر دیا، ناکام بنا دیا۔ وہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈرانا چاہتے تھے تاکہ وہ جو معافی نامہ لکھ کے دے دیں کہ غلطی ہو گئی حضور، آج کے بعد میں احتیاط سے بولوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے چھلانگ لگا دی، اللہ نے آگ جو ہے نا گلزار بنا دی، تو وہی ناکام ہو گئے۔ وقال انی ذاہب الی ربی، اب انہوں نے وہاں سے ہجرت کا ارادہ کیا، انہوں نے کہا میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، سیہدین، وہ میری رہنمائی فرمائے گا، رب ہب لی من الصالحین، اب انہوں نے دعا کی اے میرے رب مجھے نیکوکاروں میں سے اولاد عطا فرما۔ یہ ہجرت کرنے کے بعد کا معاملہ ہے۔ اللہ نے اسماعیل دیے، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے اسے خوشخبری دی ایک غلام یعنی بچے کی، حلیم جو بہت بردبار تھا، تحمل والا تھا، صبر اور قناعت والا تھا۔ فلما بلغ معہ السعی، جب وہ بچہ پہنچا ابراہیم کے ساتھ بھاگ دوڑ کرنے کے قابل، باپ کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گیا، وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا ماں سے نکل کے باپ کا بیٹا بنا جب، تو اب یا معہ السعی قال یا بنیا، تو حضرت ابراہیم نے کہا ہے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ اب اس بات پوری کو سمجھیے، ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، جب انہیں خواب آیا تو اس کا مطلب اللہ نے حکم دیا ہے یہ کام کرنا ہے، یہ میرا اور آپ کا خواب نہیں ہے،
یہ نبی کا خواب ہے، اس میں جب بات آئی تو یہ حکم ہے، جیسے وہی آتی ہے یہ وہ بات ہو گئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تو سب سے پہلے ہے کہ بیٹے کو ذبح کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ اب جب وہ بیٹے کے سامنے یہ بات رکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے میں تیار ہوں، لیکن میں اکیلا تیار نہیں ہوں، تمہاری رائے لے رہا ہوں۔ تمہاری کیا رائے ہے؟ تم قربان ہونے کے لیے تیار ہو؟ اب بیٹا جواب دے رہا ہے، قالا یا ابتی، بیٹے نے کہا ابا جان افعل ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے۔ یہ والا حصہ جو ہے نا، اس پہ ہمارا فوکس نہیں ہو پاتا۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو ہم دیکھتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کو ہم سمجھتے ہیں کوئی بکری تھی کہ جب پکڑا ذبح کر دیا۔ یہ قرآن کوئی اور بات آپ کو سمجھا رہا ہے۔ یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کا امتحان نہیں ہے، اسماعیل علیہ السلام کا بھی امتحان ہے، اور جتنا ابراہیم علیہ السلام پورے اترے ہیں اتنا ہی اسماعیل علیہ السلام بھی پورے اترے ہیں۔ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی کو کیوں آپ کے سامنے اجاگر کیا ہے؟ ان دونوں باپ بیٹے کی دعا تھی نا، کہ جس کا نتیجہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ کوئی نیک عمل کرتے ہیں اس کا نتیجہ دنیا میں کب جا کے ظاہر ہوتے ہیں آپ تو سوچ نہیں سکتے۔ ہزاروں سال گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی برکات کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اسماعیلی کی اولاد میں اللہ نے پھر وہ امت اٹھائی نا، جو یہ جو فضیلت دی ہے عربوں کو کہ محمد الرسول اللہ کو ان میں سے اٹھایا۔ تو اس لیے یہ سمجھیں یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کی قربانی نہیں ہے، اسماعیل علیہ السلام کی بھی قربانی ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا۔ ستجدنی، آپ پائیں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، من الصابرین، مجھے صبر کرنے والوں میں سے۔ میں کوئی احتجاج نہیں کروں گا، کوئی ہیل حجت نہیں کروں گا، اس حکم سے انحراف نہیں کروں گا، میں پورے صبر کے ساتھ اپنی گردن کٹوانے کے لیے پیش کرتا ہوں۔ فلما اسلما، جب وہ دونوں اللہ کے اس حکم کے تابع ہو گئے۔ اسلام کا مطلب سمجھ میں آیا؟ الہ کا مطلب اور رب کا مطلب سمجھ آیا؟ یہ صرف جو ہے پرستشی نہیں ہے، اپنا سب سے عزیز جو دنیا میں متاع ہے اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہونا اسلام ہے۔ یہ دین ہے، یہ دین ابراہیمی ہے، یہ ملت ابراہیمی ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آئی صحیح تعبیر کیا ہے اور شیطانی تعبیر کیا ہے؟ اس سے بچ جانا، اس سے جان بچانا، یہ ہے وہ غلط تعبیر۔ اصل تو یہ ہے کہ اس کے لیے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ماتھے کے بل لٹا دیا۔ یعنی جو بھی شفقت پدری ہے، ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے پورا کریں گے، لیکن آخری وقت میں بیٹے کے چہرے پہ نظر ڈالنے کا حوصلہ تو نہیں ہے، مشکل ہے، جذبات بھی تو ہوتے نا، لہذا الٹا لٹایا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، اور ہم نے پکارا اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچ کر دیا۔ ممتحن کی بس ہو گئی ہے۔ اب آپ دیکھیں امتحان نہیں ختم ہوتا، جو انعام ہے اسی میں امتحان ہے۔ 87 برس کی عمر میں وہ ساری قربانیاں دینے کے بدلے میں اللہ نے بیٹا دیا، اور وہ جب بیٹا بھاگ دوڑ کے قابل ہو گیا تو نہیں، پھر امتحان ہے۔ اور اس امتحان میں پورے اترے تو ممتحن نے کہا کہ تو نے اپنا خواب جو ہے اسے سچا کر دیا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان کرنے والوں کو، یہ محسن ہوتا ہے جی، جسے ہم محسنین کہتے ہیں، وہ یہ ایسے احسان کرنے والوں کو ہم ان کا بدلہ دیتے ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی، یہ چھوٹا سا ایک امتحان نہیں تھا، یہ بہت بڑا امتحان تھا جو ابراہیم کا ہوا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ، اور اس کے بدلے میں ہم نے یعنی اسماعیل کو بچا لیا، اور ایک بہت بڑی قربانی ہم نے لا کے قربان کر دی۔ جنت سے اللہ تعالیٰ نے وہ لا کے، چھری تو انہوں نے چلا دی، چلی کسی اور پر، انہوں نے اپنی نیت سے کسی اور پر چلائی تھی، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چلا کسی اور پہ دی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اس کو ہم نے باقی رکھا بعد والوں میں۔ یہ جو آج ہم قربانی کرتے ہیں اس کی اسپرٹ یہ ہے، اور اس روح کو زندہ رکھنے کے لیے ایک عمل ہے جو ہم ہر سال کرتے ہیں۔ وہ عمل وہ تو ظاہری اس کے جو ہے نا وہ فرائض اور واجبات اور شرائط ہیں، اصل میں جو اس کی اسپرٹ ہے وہ یہ جس کو زندہ رکھنا چاہیے کہ ہم جیسے آج یہ جانور اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے، کل ضرورت پڑنے پر اللہ کی راہ میں اپنی ہر محبوب شے اسی طرح قربان کریں گے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔
یہ امتحان ہے، یہ صحیح تعبیر ہے۔ سلام علی ابراہیم، سلام و ابراہیم پر، کذالک نجزی المحسنین، اس طرح نیکوکاروں کو ہم بدلہ دیتے ہیں، انہ من عبادنا المؤمنین، وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھا، وبشرناہ باسحاق، اس امتحان پہ پورا اترا، ہم نے ایک اور بیٹے کی بشارت دے دی۔ وہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا، ایک امتحان انعام، وہ جو انعام ہے وہ خود امتحان، تو نیا انعام، یوں ہی زندگی کا سفر چلتا رہتا ہے۔ نبیم من الصالحین، وہ بھی نیکوکاروں میں سے نبی تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی برکتیں دی، ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ قائم کر دیا۔ وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اس پر بھی برکت ہے اور اسحاق کے لوگوں کے پر بھی اسحاق پر بھی برکت ہے۔ اب یہ جو علیہ کی ضمیر ہے یہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ ابراہیم کی طرف بھی جا سکتی ہے اور اسماعیل کی طرف بھی جا سکتی ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا، ان دونوں کی اولادوں میں، ابراہیم کی اولاد اور اسحاق کی اولاد، یا اسماعیل کی اولاد اور اسحاق کی اولاد، دونوں کی اولادوں میں، اور فرق کوئی نہیں پڑتا، جیسے صرف زمینوں کے لوٹنے کے اعتبار سے ابراہیم کی اولاد اور اسحاق کی اولاد، تو پھر اس میں اسحاق کی اولاد تو وہ ہو گئی جو چل پڑی، تو ابراہیم کی اولاد میں بنی اسماعیل بھی آ جائیں گے، وہ اس سے منقطع تو نہیں ہوں گے۔ تو اگر وہ اس کو ایک، یعنی اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اسحاق کی طرف تو یہ ضمیر جا ہی جا رہی ہے، لیکن دوسرا یا تو ابراہیم کی طرف جائے گی، تو ابراہیم کی طرف جائے گی تب بھی وہ ابراہیم کے بعد اگلا ان کی اولاد میں اسماعیل بھی آتے ہیں۔ اور دوسرا امکان یہ ہے، قریب ترین جو ذکر ہوا ہے ابراہیم کے بیٹوں میں سے دوسرے بیٹے کا اسماعیل کا، تو وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا، یعنی اسماعیل اور اسحاق کی اولادوں میں محسنون، نیکوکار بھی ہیں، بھلے لوگ بھی ہیں۔ وہ محسن وہی قربانی دینے والے، جیسے ابراہیم اور اسماعیل قربانی دینے کے لیے تیار ہوئے تھے۔ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، اور اپنی جانوں پر صاف صاف ظلم کرنے والے بھی ہیں، بے انصاف، شرک کے مرتکب بھی ہیں۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اسی طرح ہم نے احسان کیا موسیٰ اور ہارون پر بھی علیہم السلام۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ان کو اور ان کی قوم کو بہت بڑی گھبراہٹ سے نجات دی۔ فرعون جس طرح ظلم کرتا تھا ان کے اوپر، اس سے بچایا انہیں۔ وَنَصَرْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کی مدد کی۔ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، وہی غالب ہونے والے ہو گئے، فرعون غرق ہو گیا۔ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ان کو ہم نے کتاب دی واضح، بالکل صاف سیدھی کتاب دی۔ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور دونوں کو ہم نے چلایا سیدھی رستے کے اوپر، صراط مستقیم پر۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ان دونوں کے اوپر بعد والوں کے حوالے سے یہ رکھا کہ سلام علی موسیٰ و ہارون، کہ موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو، اس لیے وہ جو علیہم السلام۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، محسنین کو۔ انہما من عبادنا المؤمنین، یہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے۔ اصل میں یہ احسان ایمان ہی کا آخری درجہ ہو گیا نا، جہاں اللہ کے لیے ایسے عمل کیا جائے کہ گویا اللہ سامنے ہے۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اسی طرح جو الیاس تھے وہ بھی رسولوں میں سے تھے۔ یہ بالبک ایک کوئی جو ہے نا وہ تھا بت، جس کی طرف جو ایک شہر تھا بالبک، جہاں بال ایک بت تھا جس کی پوجا کی جاتی تھی، خدا مانا جاتا تھا۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم ڈرتے نہیں ہو، أَتَدْعُونَ بَالًا، کیا تم بال کی پوجا کرتے ہو، وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، اور جو سب سے بہتر بنانے والا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ ربکم، یعنی وہ جسے چھوڑتے ہو اللہ ہے، ربکم جو تمہارا بھی رب ہے، وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ، جو تم سے پہلے جو آبا گزرے ہیں ان کا بھی رب ہے۔ فَكَذَّبُوهُ، اس قوم نے بھی جھٹلا دیا حضرت الیاس کو۔ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، تو وہ بھی جب آخرت میں آئیں گے تو گرفتار ہو کے آئیں گے، پکڑے ہوئے آئیں گے۔ اللہ عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں کے، اللہ کے وہ بندے کے جو چنے ہوئے ہیں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور حضرت الیاس کے بارے میں بھی بعد والوں پر ہم نے یہ لازم کر دیا کہ سلام علی الیاسین، ان کا دوسرا نام الیاسین ہے کہ الیاسین کے اوپر سلام ہو۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اسی طرح لوط بھی رسولوں میں سے تھے۔ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، جب ان کو بھی اور ان کے سارے گھر والوں کو بھی ہم نے نجات دی۔ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوئی، یعنی ان کی بیوی۔ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ، جو بعد پیچھے رہ گئے ان سب کو ہم نے غرق کر، ان کو اکھاڑ کے پھینک دیا۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور تم مشرکین مکے والے، تم ان پر سے گزرتے ہو صبح کے اوقات میں، یعنی جب تم شام جاتے ہو، جاتے ہوئے عام طور پہ وہاں جو تمہارا جو باری منزل ہوتی ہے صبح کی ہوتی ہے، وباللیل، اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ رات کے وقت وہاں سے تمہارا گزر ہوتا ہے۔ افلا تاکرون، تو سوچتے نہیں،
وہاں رسول آئے تو ان کا یہ انجام ہوا، تمہارے پاس رسول آئے تو نہیں مانو گے تو کیا انجام ہوگا؟ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اسی طرح یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے ہیں۔ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب وہ وہاں سے نکل کر جس بستی کی طرف اللہ نے بھیجا تھا، جہاں معمور کیا تھا، وہاں سے نکل کر ایک بھری ہوئی کشتی پہ جا کے سوار ہو گئے۔ اللہ سے ناراض ہو کے نہیں گئے تھے، قوم سے ناراض ہو کے، مایوس ہو کے، اللہ کی اجازت ملنے سے پہلے چلے گئے تھے۔ فیصلہ ہو گیا تھا عذاب کا، لیکن عذاب آنے سے پہلے نبی کو چونکہ وہاں کی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے اس کی، تو وہاں سے وہ نکل نہیں سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آئے۔ تو حضرت جو یونس علیہ السلام تھے، اللہ کا حکم آنے سے پہلے قوم سے مایوس ہو کر غصے میں ان قوم پر غصہ کھا کے نکل گئے۔ فَسَاهَمَا، جب کشتی پہ سوار ہوئے، کشتی ڈولنا شروع ہو گئی۔ تو اس زمانے میں یہ چیزیں ہوتی تھیں، تو لوگوں نے کہا کہ جی کوئی غلام ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کے آ گیا ہے، کشتی اس لیے ڈول رہی ہے۔ پھر انہوں نے ڈالا کورا، ایک دفعہ ڈالا تو حضرت یونس کے نام، پھر ڈالا تو انہی کے نام، پھر ڈالا تو بار بار نکلا۔ وہ سمجھ گئے جو ہے نا اتوں کم پہ گیا، تو پھر انہوں نے دیر نہیں لگائی، خود ہی چھلانگ لگا دی۔ فَسَاهَمَا، تو انہوں نے کورا ڈالا، فَكَانَ مِنَ الْمُدْخَزِينَ، تو وہی خطوار نکلے، اور جب انہوں نے چھلانگ لگائی تو ان کو مچھلی نے نگل لیا۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، تو اسے لقمہ کر بنا لیا ایک مچھلی نے، وَهُوَ مُلِيمٌ، جبکہ وہ الزام کھائے ہوئے تھے۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، تو اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر یہ تسبیح نہ کرتے، لَلَبِثَ فِی بَطْنِهِ، تو اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے، اِلیٰ یوم یبعثون، اس دن تک کے لیے کہ جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، وہی ان کی گویا قبر بن گئی ہوتی۔ فَنَبَذْنَاهُ، تو ہم نے اسے ایک پھینک دیا، ڈال دیا کہہ دیجیے، یا مچھلی کے نے انہیں اگل دیا۔ اللہ ویسے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اس کی نسبت کی ہے، گویا مچھلی کو ہم نے حکم دیا، کیا تو مچھلی نے، لیکن وہ ہماری طرف اس کی نسبت ہو گئی۔ اللہ نے اپنی طرف اس کی نسبت کی کہ ہم نے اسے ڈال دیا بالآراء، ایک چٹیل جگہ پر، یعنی ساحل ہوگا کوئی ظاہرہ سمندر کا۔ ابوالکلام آزاد کا خیال یہ ہے کہ جی یہ عراق کے علاقے میں یہ ہوا، کوئی دریائے فرات میں ہوا، اور وہاں سے وہ آ گئے سمندر میں، بحیرہ عرب میں، اور مچھلی لے کے آ گئی، اور مکران کے ساحل کے اوپر آ کے انہیں جو ہے اگل دیا۔ وہ ایک وجہ آگے آ رہی ہے جس وجہ سے انہوں نے یہ رائے قائم کی ہے۔ تو اس کو چٹیل میدان میں لا کے ڈال دیا، وہ ہوا سقیم، جب کہ وہ بیمار تھا۔ اب ظاہر ہے مچھلی کے پیٹ میں جو بھی ان کی جلد جو ہے کمزور پڑ گئی ہوگی، کیونکہ نظام نے تو اپنا کام شروع کر دیا ہوگا، تو اس لیے وہ گویا وہ ان کی جلد بہت نازک ہوئی تھی۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ، تو ہم نے اگا دیا اس کے اوپر شجرتاً، ایک درخت، مِن یقطین، جو بیل نما درخت تھا وہ اگا دیا۔ اس کے عام طور پہ مفسرین نے لکھا ہے کدو کی بیل کی طرح کا تھا، لیکن یہ کہ کہا یہ جاتا ہے کہ مکران کے ساحل میں پر ایسی کدو کی بیلوں کی طرح کی بیلیں ہوتی ہیں کہ جس پہ مکھی نہیں آتی۔ اب آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح کی ان کی جلد کی کیفیت تھی، اگر اس پہ مکھی بیٹھ گئی ہوتی تو وہ جو ہے نا وہ جلد خراب ہونا شروع ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا تاکہ ان کے جلد کے اوپر کوئی مکھی نہ بیٹھے، کوئی اس سے مزید جو ہے نا وہ بیماری بڑھے نہ۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، پھر جب وہ ٹھیک ہوئے تو ہم نے ان کو بھیج دیا اس بستی کی طرف جو 1,00,000 آدمیوں پر مشتمل تھی یا اس سے کچھ زیادہ تھے۔ یعنی یہ لوگ تھے، جب حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے نکل گئے، انہیں رہنا چاہیے تھا، وہاں رکتے تو وہ قوم ساری عذاب کا شکار ہوتی، لیکن جب وہ وہاں سے نکل گئے تو گویا اللہ تعالیٰ جو اتمام حجت کرتے ہیں اس میں ایک آنچ کی کمی رہ گئی۔ تو یونس علیہ السلام تو چلے گئے مچھلی کے پیٹ میں، قوم نے توبہ کی جو ہے نا وہ چیخ و پکار شروع کی، سب اکٹھے ہو گئے، مال مویشی بھی لے آئے، بچے بھی لے آئے، میدان میں جمع ہو کے جب آثار دیکھے عذاب کے کہ وہ تو یونس سچ کہتا تھا، یہ انہیں لگا ہے، تو اللہ سے فریادیں کی، اللہ میں بچا لے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ ہم پڑھائیں کسی کو عذاب دیکھنے کے بعد کسی قوم کی توبہ قبول نہیں ہوئی ہے، الا قوم یونس، سوائے یونس کی قوم کی۔ وجہ کیا ہوئی کہ یونس علیہ السلام پہلے چلے گئے تھے۔ اس سے آپ سمجھیں کہ جن کے ذمے پہنچانا ہوتا ہے اس کی کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر پہنچنے میں ذرا کسر رہ جائے، قوم پر عذاب نہیں آیا، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، بہرحال ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ اب وہ یونس علیہ السلام کو تلاش کر رہے ہیں، وہ انہیں مل نہیں رہے، بالآخر جو ہے نا وہ قوم میں پہنچ گئے ٹھیک ہو کے، تندرست ہو کے۔ فآمنوا، تو وہ ایمان لے آئے، فمتعناہم الی حین، تو ایک وقت تک کے لیے ہم نے انہیں دنیا کے فائدے اٹھانے کا موقع دے دیا، آیا وہ عذاب ٹل گیا۔ فاستفتہم، اب آپ ان سے پوچھیں، یہ تو ساری باتیں ہم نے سنا دی نا، ان سے پوچھیں
اَلَا رَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، کیا تمہارے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے؟ یعنی خود سوچو، تم نے یہ جو بنایا ڈھکوسلا، تمہیں اپنے لیے بیٹے پسند نہیں ہیں، اور جو سب سے اعلیٰ بلند و بالا رب ہے اس کو تم نے الاٹ بھی کہ تم سے تو عیسائی اچھے ہیں، چلیں بیٹا دیا ہے، تم نے دی بھی تو بیٹیاں کم بخت ہو، تمہارے لیے بیٹیاں ہوں، بیٹے تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہوں اور تمہارے لیے بیٹے ہوں۔ ام خلقنا الملائکۃ اناسا، بھلا جب ہم نے فرشتوں کو بنایا مادہ، وہم شاہدون، کیا یہ وہاں موجود تھے؟ یعنی یہ انہوں نے کدھر فرشتوں کی جنس کیسے معلوم کر لی کہ وہ بیٹیاں ہی ہیں ساری؟ فرشتے جنس سے بالاتر ہیں، وہ یہ تقسیم ان میں نر مادہ کی نہیں ہے، وہ ان کی علیحدہ ہی جو شان ہے بنانے کی، لیکن یہ بھی ایک گستاخی کی بات ہے کہ تم نے ان کی جنس بیان کر رہے ہو جبکہ وہ ہے نہیں۔ الا انہم من افکہم لیقولون، سن رکھو یہ اپنے اس جھوٹ پر یہ باتیں بنا رہے ہیں، ولد اللہ کہ اللہ کی اولاد ہے، وانہم لکاذبون، اور یہ جھوٹے ہیں، اصطفى البنات علی البنین۔ اتنی بات تو سوچو، وہ بیٹوں پر بیٹیاں کیوں پسند کرے گا؟ یہ ان کی بات ان کی طرف ان کے تصور کے مطابق لوٹائی جا رہی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بیٹے اختیار کرتا ہے، نہ وہ بیٹے اختیار کرتا ہے، نہ اس کی اولاد ہے ہی نہیں، لم یلد و لم یولد ہے۔ ما لکم، کیا ہو گیا تمہیں، کیف تحکمون، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ افلا تذکرون، سوچتے نہیں ہو؟ ام لکم سلطان مبین، یہ بات کہنے کے لیے تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین، اگر تمہارے پاس کوئی کتاب ہے تو لے کے آؤ اگر سچے ہو۔ وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، ایک اور انہوں نے کام کیا کہ اللہ تعالیٰ اور جنوں کے درمیان انہوں نے کوئی نسبت قائم کر دی، یعنی جنوں کو اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا سسرالی بنا دیا۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، جنوں کو پتہ ہے کہ وہ گرفتار ہو کے آئیں گے، جو شیاطین جن ہیں وہ پکڑے جائیں گے۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے، بلند ہے جو یہ وصف بیان کر رہے ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے جنوں میں سے جو وہ بندے ہیں جو اللہ کے چنیدہ، باقی پکڑے جائیں گے۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، تو تم بھی اور جن کو تم پوجتے ہو وہ بھی، مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، سارا پروپیگنڈا کر کے، ساری سازشیں کر کے، ساری کہانیاں گڑھ کے، سارے کاؤنٹر نریٹو بنا کے، بیانیے گھڑ کے، اللہ سے تم کسی کو چھین نہیں سکتے کہ جس کو اللہ ہدایت دینا چاہے اسے تم اپنی چکنی چپڑی باتوں سے گمراہ نہیں کر سکتے۔ الا من هو صال الجحیم، اسی کو تمہاری باتیں اچھی لگیں گی جس نے دوزخ میں داخل ہونا ہے۔ وما منا الا له مقام معلوم، اب یہ فرشتوں کی بات آ گئی ہے۔ فرشتے کہہ رہے ہیں ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر اسے اپنی حد معلوم ہے۔ فرشتوں کے لیے جو حدود مقرر ہیں، ظاہر ہے مختلف درجوں کے فرشتے ہیں، سب کو اپنا اپنی حدود کا پتہ ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور بے شک صفیں باندھنے والے ہم ہی ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ کے شروع میں آیا تھا وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، وہ جو صفیں باندھنے والے ہیں وہ ہم ہی ہیں، یعنی اللہ کا حکم سننے کے لیے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم بھی تسبیح کرنے والے ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، یہ تو کہا، اب یہاں سے جو ہے نا وہ مشرکین کی بات شروع ہو رہی ہے۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، یہ تو کہا کرتے تھے لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ، جیسے پہلے لوگوں کے پاس کتاب آئی ہے، تورات آئی ہے، انجیل آئی ہے، ایسے ہمارے پاس اگر کوئی ذکر ہوتا، کوئی احوال ہوتا، کوئی اللہ کی طرف سے کلام آتا، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم اللہ کے مخلص بندے ہوتے، ہم فوراً اللہ کی بات کو مانتے۔ فَكَفَرُوا بِهِ، اب جب آ گئی کتاب انہوں نے کفر کیا۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، جلد انہیں معلوم ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور جو ہم نے اپنے رسول جو بھیجے ہیں، اپنے بندوں میں سے جن کو رسول بنا کے بھیجا ہے، ان کے بارے میں یہ بات ہماری وہاں سے پہلے سے طے شدہ ہے۔ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، کہ وہ مدد دیے جائیں گے، وہ قتل نہیں کیے جا سکتے، ان کو ہرایا نہیں جا سکتا، وہ غالب رہیں گے۔ اگلی سورت، ایک سورت چھوڑ کے آگے سورہ مومن میں پڑھیں گے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، بے شک ہم مدد کریں گے ان کی جن کو ہم نے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اور وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کی بھی مدد کریں گے فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، جو ہماری پارٹی ہوگی حزب اللہ وہی غالب آئیں گے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، اے نبی نے چھوڑ دیجئے ایک وقت تک کے لیے۔ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور انہیں دیکھتے رہیے یہ بھی دیکھ لیں گے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں۔ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاخَتِهِمْ، تو جب وہ ہمارا عذاب ان کے سین میں اترے گا، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو جن کو خبردار کر دیا گیا ہے
ان کی صبح کتنی بری ہوگی، جب عذاب ان پر اترے گا وہ صبح کتنی بری ہوگی۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، تو چھوڑیں انہیں ایک وقت تک، وَأَبْصِرْ وَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور دیکھتے رہیں یہ بھی دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے آپ کا رب جو عزت والا، غلبے والا، چھایا ہوا رب ہے ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں تو اس کے بیٹے ہیں تو اس میں یہ ہے تو اس سے بہت بلند و بالا ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، تمام رسولوں کے اوپر سلامتی ہے۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور شکر اور تعریف ہے اس اللہ کی جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، رب ہے، سارے کا مالک اور مختار ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔